अस्सलामुअलैकुम। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में आज जिक्र करेंगे जाली अकाउंट्स की। JIT रिपोर्ट में जिन अफराद के नाम दिए गए हैं उन्हें हुकूमत की जानिब से ECL में शामिल करते हुए उनकी फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम शामिल है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम इस फहरिस्त में 155वें नंबर पर है, जबकि साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह का नाम इसमें 129वें नंबर पर इस फहरिस्त में मौजूद है। फहरिस्त में रुकने सिंध असेंबली मुकेश कुमार चावला, साबिक वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल, साबिक वजीर इम्तियाज शेख का नाम शामिल है। एक तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत और सीनियर रहनुमाओं के नाम जाली अकाउंट्स केस में दर्ज हैं, अब ECL में शामिल कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब नून लीग की क़यादत और अहम रहनुमा जेल में हैं। ऐसे में दोनों सियासी जमातों को की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल, क्या करना चाहिए उनको। और सवाल आपसे कुछ इस तरह से है, बेशतर पीपल्स पार्टी क़यादत के नाम ECL पर, नून लीग रहनुमा जेल में, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तहिद हुए बगैर हालात का मुकाबला कर सकते हैं? सबसे पहले इस मामले पर हम चलेंगे सलीम साफ़ी साहब की तरफ। साफ़ी साहब, वज़ीर आज़म का भी ताज़ा तरीन बयान आ चुका है इस मामले के ऊपर कि अब सिंध से चीखें आना शुरू हो जाएंगी। सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या करना होगा अब अपोजिशन को? देखिए, मेरे ख्याल में एक तो जो कुछ हो रहा है वो एक लिहाज से मकाफात अमल भी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत के 5 सालों में जो कुछ किया, और जिस तरह किसी के कहने पे जरदारी साहब और MQM वगैरह के साथ जो कुछ किया, तो वो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। और जरदारी साहब ने पिछले साल 1.5 साल में जो एक डर्टी रोल प्ले किया सियासत में, वो मेरे ख्याल में उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। और इन दोनों ने जिस तरीके से सियासत की और हुक्मरानी की, तो उसकी सज़ा यकीनन कौम को एक अजाब की शक्ल में मिलनी थी। और जो PTI के नाम पे जो हुकूमत है, वो मैं समझता हूँ कि वो उसकी सज़ा है जो कौम को मिल रही है। अब ज़ाहिरी बात है कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद भी ये दोनों जमातें उस तरह की नज़रियाती जमातें नहीं रही हैं। पीपल्स पार्टी अभी तक उसकी एहतजाज की सलाहियत है और सिंध कार्ड भी वो बखूबी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के नज़रियाती तशख़्ख़ुस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है, तो उसकी भी अब उतनी इनकलाबी जद्दोजहद की सलाहियत नहीं है। मुस्लिम लीग नून का वर्कर भी इस तरह नहीं है। लेकिन इलेक्शन के बाद आप देखें कि इनसे ज़्यादा बरहम थे मौलाना फजलुर रहमान, उनसे ज़्यादा बरहम थे सिराजुल हक साहब, उनसे ज़्यादा बरहम थे पख्तून नेशनलिस्ट अस्फंदियार वली ख़ान और महमूद खान अचकज़ई और बलोच नेशनलिस्ट। बल्कि इन लोगों को तो छोड़ें कि चौधरी निसार अली खान साहब और सरफराज बुगटी साहब, और इन सब से बढ़कर मुस्तफ़ा कमाल बरहम थे। अब उस वक़्त अगर उन जमातों को उनकी एहतजाज की सलाहियत है, स्ट्रीट पावर भी उनके साथ है, उनकी के साथ कमिटेड वर्कर भी है, अगर उस वक़्त उनको नून लीग का और पीपल्स पार्टी की छतरी मिल जाती, तो मेरे ख्याल में उनके सामने फिर कोई भी नहीं ठहर सकती। अभी भी ये नहीं सुधरेंगे पूरी तरह। नवाज शरीफ साहब को जरदारी पे शक है कि अगर हमने इनको शह दिया तो ये डील कर लेंगे, जरदारी को नवाज शरीफ पे शक है कि हमने इनको शह दिया तो ये डील कर लेंगे, और दोनों का एक दूसरे पे शक बिल्कुल दुरुस्त भी है। इसलिए मियाँ साहब तो जेल में चले गए तो वो सीरियस हो जाएंगे, जरदारी साहब और उनके साथी भी अब भी एक मरहला बाकी है, ये तब सीरियस होंगे जब जेल में चले जाएंगे। अच्छा, फिर ये दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन अकेले अकेले करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, और अल्टीमेटली अकेले कुछ नहीं कर ये एक होंगे, लेकिन अभी फौरन नहीं, फौरी तौर पर नहीं। इरशाद भट्टी साहब, अगर शक बहुत है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, तो फिर मुत्तहिद होने का भी कोई फायदा नहीं होगा अभी? हाय हाय, अभी सलीम साफ़ी साहब ने जो एक लाए अमल दिया है मुश्तरका, उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि ये इनको क्या करना चाहिए फ्यूचर में। लेकिन पहली बात वही है कि देखिए हालात भी क्या हैं, कमाल के हालात आ गए हैं। शरीफ ख़ानदान का मौक़िफ़ है कि मियाँ साहब जो हैं वो बेकसूर हैं, जो कुछ अच्छा बुरा किया बेटों ने किया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी फरमा रही है कि बिलावल मासूम है, उसका तो इसमें कसूर ही कोई नहीं है, जरदारी एक बहाना है, बिलावल असल निशाना है। यानी एक तरफ मियाँ साहब को कुछ मालूम नहीं, दूसरी तरफ बिलावल को कुछ पता नहीं। वो फरमाने इलाही याद आ रहा है कि औलाद और माल आजमाइश हैं,
کبھی اس پر بھی دوسری بات کبھی اس پر بھی سوال ہونا چاہیے کہ جن حالات کو یہ صاحبان پہنچے ہوئے ہیں ان حالات کا ذمہ دار کون ہے. تیسری بات یہ پی پی مسلم لیگ کو تو خوش ہونا چاہیے دونوں جماعتوں کو کہ دونوں جماعتوں کا بڑے عرصے سے موقف تھا کہ ایک دوسرے کا احتساب ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی والے ان کا چاہتے تھے، وہ ان کا چاہتے تھے. چوتھی اور آخری بات یہ کہ آج عمران خان وزیر اعظم ہیں، نیب اب وہ نہیں رہا کہ جس کی کیا مجال ہو، کیا جرت ہو، نیب کسی کی نہیں سن رہا، اور عدالتیں آزاد ہیں، ثبوتوں پر فیصلے کر رہی ہیں، اور وہ ٹیلی فون پر اب وہ فیصلے نہیں لکھوائے جا رہے. اگر اگر احتساب عدالت نے میاں صاحب کو سزا دی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف بھی دیا. اگر العزیزیہ میں وہ ان کو سزا ملی تو فلیگ شپ میں بری بھی ہوئے، اور اگر منی لانڈرنگ کھل گیا تو حدیبیہ بند بھی ہوا ہے. لہٰذا زرداری صاحب کو ضمانتوں پر ضمانتیں بھی مل رہی ہیں. لہٰذا اب حالات کا مقابلہ اکٹھے ہو کر نہیں کیا جا سکتا. حضور اب اکٹھے ہونے کا موسم نہیں رہا. حالات کا مقابلہ ثبوتوں کو اکٹھا کر کے کیا جا سکتا ہے، اور عدالتوں سے نئی لڑائی کا وقت ختم ہو گیا. اب عدالتوں میں لڑائی کا وقت آ گیا ہے. تو اب خلیل خان فاختہ اڑ چکی ہے، فاختہ چگ چکی ہے دانے. لہٰذا اب ثبوت ہوں گے تو اس پر کیا جائے گا. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ زرداری صاحب سولو فلائٹ لیں گے، اور اب یہ کیسے بھٹوز اور ضیاء کے جو باقی لوگ ہیں وہ کیسے اکٹھے ہوں گے. نہیں کا آپشن ارشاد بھٹی صاحب کا. محمل آپ کچھ ہلکے یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالتوں کا تو سامنا نواز شریف صاحب نے بھی طویل عرصہ کیا، بہت پیشیاں بھگتی، لیکن اب کچھ مختلف قسم کا لاہے عمل ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی بھی حالیہ جو صورتحال رہی نون لیگ کے لیے اس سے سیکھ سکتی ہے. اس میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ اب سر پہلے تو میں آپشن نہیں کا لوں گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کا یہ خیال ہے کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. احتساب سے وہ نہیں ڈرتے، دونوں پارٹیز یہ کہتی ہے جی احتساب کرے لیکن سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں. اگر ہمارا ہو رہا ہے تو باقیوں کا بھی ہونا چاہیے. لیکن جب تک یہ دونوں متحد نہیں ہوں گے ان کے رد عمل میں زور نہیں ڈلے گا. اور دیکھیے ان لوگوں نے دیکھ لیا علیحدہ بھی کر کے، لیکن اس سے یہ بچ نہیں پائے. اب پیپلز پارٹی کا تو میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں، نون لیگ کا ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے، کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ شاید ڈیل ہوگی ہے یا ہونے جا رہی ہے، اس لیے ذرا انہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے ابھی میاں صاحب کے اریسٹ کے باوجود بھی. لیکن جس دن زرداری صاحب کا اریسٹ ہوگا، جو کہ لگ رہا ہے کہ اٹس آن دا کارڈز، کیونکہ دیکھیں ای سی ایل پہ تو انہوں نے بلاول تک کا نام ڈال دیا، بلاول بھٹو کا بھی نام ڈال دیا، تو یہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ ان کو اریسٹ بھی کریں گے زرداری صاحب کو اور باقی بھی کچھ امپورٹنٹ لیڈرشپ کو. پیپلز پارٹی بہت سخت لائے عمل لے کر آئے گی. یہ آئندہ چند ہفتوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس طرح انہوں نے سوچ لی ہے. اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کو چاہیے، کیونکہ پنجاب میں نون لیگ ایک لیڈر لیس پارٹی ہوگی ہے اس وقت، اور پیپلز پارٹی ایک پنجاب لیس پارٹی ہے سندھ میں. اگر دونوں اکٹھے ہوں گے تو کچھ ہوگا، کیونکہ سیاسی زور پیپلز پارٹی کا ہے، ان کو ذرا زیادہ یہ پروٹیسٹ کرنا اور اس سب کا آتا ہے. نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں نمبرز دے سکتی ہے. تو پیپلز پارٹی اور نون مل کر پنجاب میں بھی اگر جلسے کریں، اسٹریٹ پاور شو کریں، اور سندھ کے اندر بھی کریں، اور پھر جو ہے، اور جس طرح صافی صاحب نے بھی کہا کہ باقی بھی قوم پرست جماعتوں کو بھی ساتھ ملا لیں اور جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں سب کو ملا لیں ساتھ، تو میرے خیال میں بہت ٹف ٹائم دے سکتی ہیں. بالکل دے سکتے ہیں، آپ ہاں کا آپشن دے رہی ہیں. جی بالکل محمل، آپ ہاں کا آپشن دے رہی ہیں. قوم پرستوں کو تھوڑا سا پیسہ بھی دے دیں جو لوٹ مار کی ہوئی ہے. بھٹی صاحب یہ پروف تو کریں نا کیسز، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں نا اس پہ. آپ نے تو پہلے ہی آپ جج جوری ایگزیکیوشنر بن گئے. میاں افتخار حسین بھی قوم پرست ہے، اس نے کیا لوٹ مار کی ہے؟ اس نے قوم پرستوں نے جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے. میاں افتخار حسین قوم پرست ہے، قوم پرستوں کو پیسہ دے. نہیں میاں افتخار حسین قوم پرست ہے. نہیں تو یہ بھی تو ابھی آپ پروف کریں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ قوم پرستوں کو کچھ پیسہ بھی دے نا، یعنی جو مزے لٹے ہوئے ہیں ان کا بھی. یہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. سینٹ کی سیٹیں خرید دی ہیں، پیسہ انہوں نے جو سینٹ کی سیٹیں خریدی ہیں اس میں خرچ کر چکے ہیں. لوٹ مار کرو، پیسہ اکٹھے کرو، اور لوٹ مار کے نہ کرتے تو سینٹ کیسے جیتتے؟ جن لوگوں نے لوٹ مار نہ کرتے تو یہ سینٹ کیسے جیتے؟ اسی کو جیت کے دے دیا. لوٹ مار کرنے والے سے تو سینٹ جیت کے دیا. آپ کیوں اس طرح آگے بڑھنے دیں. نیازی صاحب کی طرف جائیں گے. اب صرف میں نے ایک چیز کہنی تھی کہ نیازی صاحب کی طرف جائیں گے. اب صرف ایک چیز کہنی تھی کہ کویسچن یہ تھا کہ کیا نون لیگ اور پی 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 متحد ہوئے بغیر حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟
تو متحد ہوئے بغیر نہیں کر سکتے، تو اس لیے میں نے نہیں کا آپشن نہیں کا آپشن ہوگا. جی جی بالکل محمد آپ درست کہہ رہی ہیں، نہیں کا آپشن ہوگا. حفیظ اللہ نیازی صاحب، میرا ہاں کا پیناما کا فیصلہ آیا میرا تھا، ہاں کا کر دیجیے. جی بالکل اس حساب سے ٹیم مینج کر لیں جواب. نیازی صاحب، جب پیناما کا فیصلہ آیا تھا تو پیپلز پارٹی نے سیلیبریٹ کیا تھا اس کو. اب ایسی صورتحال بن سکے گی کہ دونوں سنسیئرلی دونوں پارٹیز اکٹھی مل کے احتجاج کریں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. میں جو سیاسی تھوڑی سی جو میرے بات سمجھ آتی ہے، ان کو ایسا اتحاد نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف ابھی نئی 100 دن کا جشن ناکامی ہے، 100 دن منا چکی ہے، اس سے فارغ ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ ان کو اس طریقے سے اگر ان کا یہاں پہ یہ جب دھندا ختم ہو جائے گا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا، کیونکہ ہر چیز ایک افریت بن کے آ رہی ہے. مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، آج ریزرو پھر 7 بلین پہ ہو گئے 3 بلین آنے کے بعد بھی. تو یہ پاکستان جن حالات میں جا رہا ہے وہ اپنے طور پہ وہ کافی ہیں، جو پیپلز پارٹی اور مسلم نون اکٹھا کر کے نہیں کر سکتے. وہ 100 دن سے یا آج جتنے بھی 110 120 دن ہو چکے ہیں اس کے اندر وہ ایک ایسی جو صورتحال پیدا کر چکے ہیں یا افریت بن کے آ رہے ہیں کہ وہ اس حکومت کے لیے نامساعد حالات پیدا رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے کہ کئی دفعہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شیخ جو پہنچے محشر میں مال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہ مال ندارت. یہ تحریک انصاف کے پاس اب آگے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان بھول بھلیوں میں لگی رہے. میں نے دیکھا ان کے ورکر سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، ایون اتنے مطمئن کہ میرے جو چھوٹے سے منع سے بھائی ارشاد بھٹی صاحب ہیں، ان کے اندر دیکھیں کتنا اطمینان قلب ہے کہ جب وہ کرپشن میں بات کرتے ہیں تو ان کو اس کا مطلب ہے یہ کتنے مصروف ان کو رکھا ہوا ہے اور ان کو اس طرح لگایا ہوا ہے. لیکن عملاً نہیں الحمدللہ آپ بھی بڑے مصروف ہیں. اللہ کے فضل سے آپ بھی فارغ نہیں ہیں. نہیں میں بھی مصروف ہوں، آپ کی وجہ سے میں مصروف ہوں، آپ کی وجہ سے میں مصروف ہوں. دیکھو آج آپ فارغ ہو جائیں میں بھی فارغ. بڑی صاحب سوچ بیچارہ اور بندہ مصروف رہتا ہے. دیکھیں دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے جو لاہ عمل دیا ہے اس کے اندر ان کو نون کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے اندر کوئی دیکھا آپ نے کہ ان کو چاہیے کوئی اتحاد؟ انہوں نے کمپریہنسو دیا ہے. دوسرا، نون بھی کوئی تحریک چلائے گی یا کوئی جو احتجاج کرے گی یا اپنی سیاست کرے گی تو دونوں کے ڈائنمکس فرق ہیں. انہوں نے پنجاب کے اندر کرنی ہے اور یہاں پیپلز پارٹی نہ ہونے کے برابر ہے. انہوں نے سندھ میں کرنی ہے جہاں مسلم نون نہ ہونے کے برابر ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، جو پیپلز پارٹی کو جو چاہیے وہاں پہ وہ بائی ڈیفالٹ ان کو مل جائے گا، اور وہ ہے ایم کیو ایم. ایم کیو ایم کے اندر ایک بڑے ہی غیر مرئی طریقے سے ان کے اندر وہ ایک اشتراک ہو رہا ہے، اور یہ اشتراک پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھنا ہے. یہ جو آبدی کی میٹنگ تھی وہ پیپلز پارٹی سے بھی اتنی تھی جتنی ایم کیو ایم کے 3 دھڑوں سے تھی. ان کے والد صاحب نے یہی کہا کہ آپ لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ ان کی آخری زندگی خواہش تھی. جو اصل چیز ہے، بس آخری بات سن لیں کہ یہ جو چل رہی ہے، جدھر جو سیاست اب شروع ہونے والی ہے، یہ وہ بھٹی صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ سیاست نہیں ہے. یہ سیاست بڑی خوفناک آ رہی ہے. اس کے اندر نہ میں ان بندوں کے سے متفق ہوں کہ آپ کو کوئی اسٹریٹ پاور شو کرنی ہے. اس سیاست کے اندر اسٹریٹ پاور نہیں چاہیے. اس سیاست کے اندر صرف آپ کو وہی باتیں کرنی ہے جو بلاول نے کل کی ہیں، اور پھر پورے ملک کے اندر ارتعاش پیدا کر دیا ہے اپنی تقریر کے ساتھ. اور یہ ہر دفعہ جب تقریر آئے اس ملک کے اندر چل مچ جائے گی. جی مظہر عباس صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ یہ 2 جے آئی ٹیز ہیں، اور یہ 2 جے آئی ٹیز کو اگر آپ یکجا کر دیں تو یہ پاکستان کی 88 سے 2018 تک جو بھی ڈیموکریٹک ایراز رہے ہیں اس پہ بڑا سیریس سوالیہ نشان ہے. اب یہ مسلم لیگ نون کو بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی قانونی طور پہ اپنے آپ کو ان جے آئی ٹیز کو غلط ثابت کرنا ہے. اگر اعلیٰ عدلیہ سے یہ ثابت نہ کر سکے تو یہ جو اتنے عرصے میں یہ ان دونوں کی ڈیموکریٹک وہ رہا ہے اس کو شام ڈیموکریسی کہا جائے گا اگر یہ چیز پروو ہو جاتی ہے ہائیسٹ کورٹ پہ جا کے. کیونکہ ابھی صرف جے آئی ٹیز ہیں، ابھی نہ میں الزام لگا سکتا ہوں نہ کوئی اور کو لگانا چاہیے کیونکہ یہ ابھی انویسٹیگیشن ہے. لیکن یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. دونوں جے آئی ٹیز کو آپ اٹھا لیں، ان کو اگر اعلیٰ عدلیہ نے جسٹیفائڈ کر دیا، پروف کر دیا، اگر اعلیٰ عدلیہ تک لیول پہ جا کے کنوکشنز ہو جاتی ہیں تو یہ اتنے عرصے میں جو کچھ ہوا ہے اس کو صرف شام کہا جا سکتا ہے. اگر یہ پروو نہیں ہوتی،
اگر یہ دونوں پارٹیز اور دونوں لیڈران جو ہے اپنے آپ کو بیل آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس سے نکل آتے ہیں تو پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی پہ بڑا سوالیہ نشان ہوگا اور یہ شام اکاؤنٹیبلٹی کہلائے گی. اٹ از ویری سمپل. جہاں تک نکلنے کا ہے، پیپلز پارٹی جب تک اپنے آپ کو پیپلز پارٹی اومنی گروپ سے باہر نہیں نکالے گی اس وقت تک پیپلز پارٹی ایجیٹیشن نہیں کر سکے گی. میں نے پیپلز پارٹی کے ورکر سے معلوم کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے قربانی دی ہے، جیل گئے ہیں، ہم بے نظیر بھٹو کے لیے گئے ہیں، ہم بلاول کے لیے جا سکتے ہیں، ہم انور مجید، حسین لوائی ان کے لیے جیل نہیں جانے کو تیار. تو یہ بہت کلیئر لائن ہے پیپلز پارٹی کے اندر ورکرز کی کہ وہ اس وجہ سے نہیں آگے آئیں گے کہ جی کسی کی جائیداد کو بچانا ہے، کسی کو بچانا ہے. وہ آئیں گے، وہ نظریاتی طور پہ کوڑے بھی کھانے کو تیار ہو، ماضی میں کھائے ہیں، سب کچھ کیا ہے. لیکن آج کی سچویشن تو یہ دونوں پارٹیز کے لیے میرا خیال ہے ان کا اتحاد مجھے ممکن نہیں لگ رہا. بہت سی اس کی وجوہات ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اکٹھا ہوں گے، اس لیے اور نہ ہی اکٹھا ہو کے کیونکہ دونوں کے سرکمسٹانسز بڑی الگ الگ ہیں، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اکٹھا ہو کے تحریک چلائیں گے. وفاقی حکومت نے نیب انکوائری میں خود کو مردہ قرار دینے والے شیخ اختر حسین کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کا سربراہ تعینات کر دیا ہے. نیب نے 2011 میں ڈراپ افسر شیخ اختر حسین کے خلاف بدعنوانی کا ریفرنس دائر کیا تھا جس میں وہ 51 ملین روپے کی خرد برد میں مطلوب تھے. تاہم شیخ اختر حسین نیب انکوائری میں خود کو مردہ قرار دے کر سزا سے بچ نکلے تھے. نیب نے 8 نومبر 2017 میں شیخ اختر حسین کو مردہ قرار دینے میں ملوث افسران کی انکوائری کی ہدایت کی تھی. نیب اعلامیہ کے مطابق متعلقہ ریفرنسز میں شیخ اختر کے علاوہ دیگر 4 ملزمان اپنی سزا مکمل کر چکے ہیں. اس تمام تر صورتحال کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور یہ کہ تحریک انصاف کا بغیر تحقیقات کے اہم عہدوں پر تعینات جو افراد ہیں ان کو تعینات کرنا یہ حکومت کی کارکردگی پر کتنا بڑا سوال اٹھاتا ہے. اس پر ہمارا سوال پینل سے اس طرح سے ہے: نیب انکوائری میں خود کو مردہ قرار دینے والا شخص ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا سربراہ تعینات کر دیا گیا. حکومت کی جانچ پڑتال کیے بغیر یہ بڑی تعیناتی کیا تحریک انصاف اپنے بڑے ایشوز کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نظر آتی ہے؟ آپ کو ہاں یا نہیں میں جواب دینا ہوگا. حفیظ اللہ نیائی صاحب، سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے اور اس معاملے کا پس منظر بھی آپ سے جاننا چاہیں گے. اب ایک شخص خود کو مردہ ظاہر کرتا ہے، دیگر ملزمان جو ساتھ تھے اس کے وہ اپنی جو ہے وہ سزائیں بھگت چکے ہیں اور اس شخص کو دوبارہ سربراہ لگا دیا جاتا ہے ڈریپ کا. تو پی ٹی آئی حکومت تو کہتی ہے کہ ہم میرٹ پر تعیناتیاں کرتے ہیں. مختصر ترین جواب تو ابسا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے آپ اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے رہیں گے. یہ ایک مزاحیہ پروگرام چل رہا ہے اور بلاول نے جو کہا تھا اس کی تقریر میں کئی چیزیں تھیں جو جس کو کہنا چاہیے کہ گولڈن کوٹیبل کوٹ سے، لیکن انہوں نے کہا تھا بے نامی وزیر اعظم. تو جو اصل لوگ ہیں اگر وہ سامنے آ کے اور کرتے تو زیادہ بہتر چیزیں مینیج کر رہے ہوتے. اب آپ ایک ایسے بندے سے جو بیچارہ ڈرائیور ہے یا کنڈکٹر ہے یا کلینر ہے، اس کے اوپر آپ نے اربوں روپے رکھائے ہوئے ہیں یا پوری وزارت اس میں اس کے حوالے کی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بڑے مارکے مارے گا. اس طرح کی بیوقوفیاں حماقتیں آپ کو دن دہاڑے آئے دن ملتی رہیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صورت آ جاتی ہے کہ اس بندے نے اپنا جو مرنا جو ہے وہ ارینج کیا تھا. یہ اتنا ہینیس کرائم ہے کہ اس کو تو نوکری سے سیک کر دینا چاہیے تھا. اس کے علاوہ کہ وہ نیب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں شاید 2012 کا واقعہ یا اس سے پہلے کا، کہ وہ 2 جگہوں پہ مختلف 11 کا، یہ تب کی بات ہے. تو اس میں جب اسے کیا تو جو 4 بندے پکڑے گئے تھے انہیں سزا پوری کی، ان کے فرد جرم بھی عائد ہوا اور وہ سزا بھی بھگتتے رہے اور اس نے اپنے آپ کو کسی بچایا. آگے باقی یہ ہے کہ میں چونکہ جو ہے 2-3 ہفتوں میں بھٹی صاحب ریٹائر ہونے والا ہوں اور 65 سال کا ہو گیا ہوں. عمران خان میری ایک ہی عمر ہے، تو اب مجھے ریسٹ کرنے کو دل کرتا ہے. تو میرے ذمہ کوئی کام ہے، میرے پینل کے لوگوں، میرے بردرز جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور سسٹرز، کوئی میرے نزدیک کو کام ہے تو پلیز کو دسو تاکہ میں کو آپ کی خدمت کرتا جاؤں. 2-3 ہفتوں کے اندر کوئی کام ہے، جو کوئی آپ کے ذمہ کام ہے مجھے بتا دیں، مزید کیا کرنا ہے، کیا خدمت کرنی ہے. لیکن ایک چیز ہے، اس میں جے آئی ٹی ضرور بنائیں، جے آئی ٹی ضرور. بٹی صاحب میرے ذمہ کو اور کوئی کام ہے، کوئی خدمت ہے، دسو، میں حاضر ہوں. نیائی صاحب آپ ریٹائرمنٹ کی باتیں جانے دیں، ہم ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے آگے. ارشاد بھٹی صاحب کیا سوچ کر ان کو لگایا گیا اس عہدے پر؟ کیا معیار تھا اس تعیناتی کا؟
پہلی بات تو جی نیائی صاحب نے بلاول صاحب کا بھی بڑا خوبصورت کوٹ ان کوٹ کیا ہے. تو بلاول صاحب کو نے الحمدللہ یہ چیئرمین سینٹ پر ایک اسی بے نامی وزیر اعظم کے ساتھ مل کر نام کمایا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تھر میں مردہ ڈاکٹر بھی بلاول صاحب کی حکومت لگا چکی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے گھوسٹ سکول مردہ سکول بھی ہیں سندھ میں الحمدللہ. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بہت سارے مردہ اکاؤنٹس بھی نکل رہے ہیں الحمدللہ. اچھا تو پی ٹی آئی وہی کر رہی ہے جو سندھ میں پیپلز پارٹی کر رہی تھی. لیکن میں اس کو لے رہا ہوں کہ بالکل سنجیدہ ہے, بڑی سنجیدہ ہے حکومت. آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے بڑی سنجیدگی اور کیا ہوگی کہ انہوں نے ایک مردے کو عہدہ دیا ہے. یعنی زندوں کے لیے تو سارے لوگ کام کرتے ہیں اس دنیا میں, مردوں کے لیے کام کرنا اصل میں ہے. ہم نے یہ تو سنا تھا کہ یہاں مردے راج کرتے ہیں, ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ نیک ہونے کے لیے یہاں مرنا ضروری ہے, ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ تعریف کا قابل تعریف ہونے کے لیے یہاں مرنا ضروری ہے. لیکن یہ اور ہم یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ مردہ اسپتال, مردہ سکول, مردوں کے نام پر جائیدادیں, مردہ اکاؤنٹس. بلکہ ابھی کل ہی تو پتہ چلا تھا کہ اقبال ارائی صاحب مر کے بھی تو کراچی کے ایک بینک میں پیسے نکلوا اور جمع کروا رہے تھے. اب یہی کسر رہ گئی تھی کہ مردے کو عہدے دینا. یہ کسر ماشاءاللہ میری حکومت نے پوری کر دی. میں حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے مردوں کے بارے میں سوچا, مردہ کوٹا متعارف کرایا, اور یقین جانیے پورے قبرستانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. بلکہ بہت سارے مردوں نے اپنے سی وی منگوا لیے ہیں کہ یہ اگر ہمارا یہ سوچ رہے ہیں تو وہ الحمدللہ ہم سی وی اور بس ایک ایڈریس بتا دیں جس پر مردے اپنے سی وی بھجوا دیں. صاحب یہ جے آئی ٹی بڑا منفعت بخش کاروبار ہے اور اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں, بڑی جو کمائی ہوتی ہے. تو ایک جے آئی ٹی بنا دیں اس کے اوپر بھی, یا جتنی بنی ہوئی جے آئی ٹی وہ لوگ لرزہ بر اندام ہیں. اور جے آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے, بڑے تریار قسم کا فارمولہ, ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے کہ اس سے بڑے کام چلائے جا سکتے ہیں. کتنی تشویشناک بات لگی آپ کو؟ اور سربراہ بنائے مظہر عباس صاحب کو, اس کے رکن ہوں حفیظ نیازی صاحب اور بھٹی صاحب, دونوں طرف جی. اب سر اس میں ایک تو خیر میں ہاں کا آپشن ہوں, کیونکہ ٹو بی فیئر ٹو دا گورنمنٹ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ویسے اگر اس کیس کو تھوڑا سٹڈی کیا جائے تو فیبری میں انہی صاحب کو ایکٹنگ ہیڈ بھی لگایا گیا تھا اسی محکمے کا. دوسری چیز یہ کہا جاتا ہے, یہ غالباً ڈان کی ہی رپورٹ تھی جنوری کی, جس میں انہوں نے کہا کہ 2001 میں یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو نہیں ڈکلیئر کیا, جب ان کے اوپر انکوائری کھلی تو نیب کے کوئی آفیشلز نے غلطی سے ایک ٹائپوگرافیکل ایرر تھا جس میں ان کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا. پھر جب 2004 میں ان کے اوپر ایک ریفرنس کھلی تو وہ دوبارہ کاپی پیسٹ کر لیا پہلے ہی کیس سے, جو کہ کریکشن ہوئی تھی, اور غالباً وہ جنہوں نے بھی یہ کلرکس نے یا جنہوں نے بھی یہ کیا تھا ایرر, ان کو شاید سسپینڈ کر دیا گیا تھا, کوئی اس طرح کی ان کے خلاف وہ بھی لی گئی تھی. تو یہ انہوں نے خود نہیں اپنے آپ کو کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ ملی بھگت سے ہو, کیا یہ میں نہیں جانتی, لیکن یہ رپورٹڈ ہے کہ یہ غلط تھا. تو وہ مردہ ڈکلیئر نہیں ہوتا, وہ تو کام بھی کرتے رہے, وہ کوئی مطلب وہ نوکری پہ بھی آتے رہے, وہ ایسے بھی نہیں کہ وہ چھپ گئے. پھر جب فیبری میں ان کو وہ لگایا گیا ایکٹنگ ہیڈ, تو سیکٹری این ایچ ایس سے پوچھا گیا کہ یہ ان کے اوپر تو کرپشن کے کیسز ہیں, تو انہوں نے تو ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا جی ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے, مطلب انہوں نے خود ہی ایک کلین چٹ دے دی. دوسری طرف میں اس لیے تھوڑا سا ذرا گورنمنٹ کے اوپر اس لیے بھی نہیں بلیم کرتی کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں بیوروکریسی کی یا ایڈوائزرز کی. ظاہری بات ہے, نہ یہ پی ایم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں, نہ یہ منسٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وہی بتاتے ہیں بیوروکریٹس کہ جی اس طرح اتنی عمر رہ گئی ہے, فلانا ہے, اس کو لگا دیں, یہ بہتر ہے میرٹ پہ, یہ وہ. تو اس کے اندر میں ہمیں تھوڑا سا ذرا گورنمنٹ کو لیوے دینی چاہیے کہ یہ ان کا قصور نہیں ہے, وہ تو نیب اور کرپشن کے اوپر جو ہے نا بس اسی پہ سنجیدہ ہے, اور تو کسی چیز پہ وہ سنجیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صافی صاحب, جس طرح محمود گفتگو کر رہی ہے, اس طرح کی بھی صورتحال تھی تو وضاحت کر کے تعیناتی کرنی چاہیے تھی. اگر اس طرح کا کوئی ایرر پہلے آ چکا تھا یا معاملہ جو بھی ہے وہ تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا. نہیں, میرا جواب نہیں. ٹھیک. مظہر عباس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کیا کہوں, اگر عمران خان صاحب کو جب یہ پتہ چلے گا تو وہ ایک یو ٹرن لے لیں گے, اس کو تبدیل کر دیں گے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو اور ہمارے وزیر اعظم کو عثمان بزدار سے فرصت ملے تو وہ کوئی دوسری طرف توجہ دیں. یعنی وہ اس طریقے سے, اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں وہ بار بار یہ چیزیں دہرا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ سیریس مسئلہ ہے, اس کو سیریسلی لینا چاہیے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ویسے تو ہمارے یہاں کیا کام کرتی ہے, لیکن اگر آپ کسی کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے اور اس کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی ریویو کرنا چاہیے. لیکن مختلف عہدوں پہ چیزیں جو اس طرح ہماری ریشفل ہوئی ہیں خاص طور پہ پنجاب کے اندر,
تو مجھے توقع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی، اس آرڈر کو بھی جو ہے جب ان کو یہ علم ہو، یہ ساری چیزیں پتہ چلیں تو اس کے بعد اس کو بھی ریویو کر لیا جائے. لیکن اس سے ظاہر ہے ایک غیر سنجیدگی کا تاثر ضرور ملتا ہے کہ آپ اتنی ہائیسٹ پوزیشنز پہ ایک کنٹروورشل آدمی کو لگاتے ہیں اور پھر آگے چل کے واپس لے لیتے ہیں. دونوں ہی چیزیں اس طرح رہیں گی تو ابھی تو پتہ نہیں ان کو واپس لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا، لیکن یہ اپوائنٹمنٹ ضرور ایک متنازع اپوائنٹمنٹ ہے. یعنی آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں اس پر 4 نہیں اور ایک محمد نے ہاں کا آپشن. جو ابھی بھٹی صاحب نے بات کی تھی، ایک جو انہوں نے بات کی تھی وہ ضرور مجھے جو ہے جے آئی ٹی کا سربراہ بنائیں، کیونکہ بھٹی صاحب ان لوگوں سے بڑے واقف ہیں جو لوگ جے آئی ٹیز بناتے ہیں. تو اگر بنائیں تو میں اور نیازی صاحب تیار ہو جائیں گے. تھینک یو بدر صاحب. جے آئی ٹی کس موضوع پہ؟ اچھا والنگ اچھا لیا ہے گراؤنڈ سے باہر. مجھے جواب دینے دیجیے، مجھے جواب والنگ پہ اچھے آئے ہیں گراؤنڈ سے باہر. تھینک یو ویری مچ بدر صاحب. صافی صاحب کو ایڈ کرنے دیں. صافی صاحب دیکھیے اچھا میرا جواب، اچھا میرا تو میں تو دیکھیں میں نے مظہر صاحب کو اپنی طرف سے ساروں سے سینئر سمجھ کے عزت دی. اب اگر انہوں نے مجھے نہیں بننا چاہتے تو پھر مجھے مجبوراً نیازی صاحب کو بنانا پڑ جائے گا. مجھے بےعزت کر رہے ہیں آپ مظہر صاحب، آپ مجھے بےعزت کر رہے ہیں. میں عزت ہی دے رہا ہوں آپ کو، تو آپ بنوائیں نا مجھے، میں تو آپ کی بات ایکسیپٹ کر رہا ہوں. ویسے جو ہے نا مظہر صاحب بھٹی بدنام ضرور ہے، بد نہیں ہے. صافی صاحب بھٹی صاحب اپنا مظہر صاحب بھٹی صاحب بدنام ضرور ہے، بد یہ نہیں ہے. دیکھ لیں ابسا کومل، نیازی صاحب صافی پھر صاحب ایک کو کامنٹ بھی دیکھ سن لیتے ہیں. بھٹی صاحب زبردست آدمی ہیں سر. 4 نہیں اور ایک ہاں کا آپشن سامنے آ گیا. سوال کے جواب میں محمل یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کو اس کے اوپر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بیوروکریٹس اس قسم کی تعیناتیوں کے اندر ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. کرکٹ سے جڑی کچھ خبریں ہیں جس کا ہم ذکر کریں گے. خبریں یہ ہیں کہ جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے دوران بیٹنگ کی خراب کارکردگی کے بعد کوچ مکی آرتھر نے کپتان سرفراز احمد، اسد شفیق اور اظہر علی کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا. مکی آرتھر اس قدر غصے میں تھے اطلاعات کے مطابق کہ انہوں نے ڈریسنگ روم میں چیزیں اٹھا کر پھینک دیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ عالیہ رشید صاحبہ اور سید یحییٰ حسینی. اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے ساری صورتحال کے اوپر ایک تبصرہ آپ لوگوں کا کہ کیا مکی آرتھر کا جو غصہ اور طریقہ کار انہوں نے اپنایا یہ جائز ہے؟ یحییٰ پہلے آپ کی طرف آئیں گے. اب مکی آرتھر صاحب کی اگر بات کریں تو وہ پہلے بھی جن ٹیمز کے ساتھ کام کر چکے ہیں کہا جاتا رہا کہ ان کے ٹیمپریمنٹ کا تھوڑا ایشو تھا، لیکن اگر پرفارمنس پوری ہو تو اس پر کوچ کی طرف سے غصہ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ ہے پاکستان میں کرکٹ کے لیے، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ خاص طور پر ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ چیف سلیکٹر انضمام الحق اور کوچ مکی آرتھر کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے. اور ایک بار پھر اس کا خلاصہ ہوا ہے، ایک بار پھر مکی آرتھر جو ہے وہ میڈیا میں خبروں کی زینت بنے ہیں. سینچورین ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن جو کچھ ڈریسنگ روم میں ہوا، میری ان سے ذاتی طور پر خود اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور انہوں نے تردید نہیں کی، نہ اس بات کی تصدیق کی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ میں نے ڈریسنگ روم کی باہر بات نہیں نکالی. لیکن جس نے بھی ڈریسنگ روم کی باہر بات نکالی ہے اس نے جو بھی بات منظر عام پر آئی ہے وہ بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر نہیں ہے، اور یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. وہ مکی آرتھر جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی بحیثیت کوچ فرسٹ چوائس نہیں تھے، وہ پاکستان ٹیم کے کوچ بنے اور ایک بار پھر وہ کھلاڑیوں کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے ہیں، اور یہ دورے کی شروعات میں ہی پاکستان ٹیم کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اس سے پہلے یو اے ای میں آسٹریلیا کے میچ کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ کپتان ان کی بات نہیں سنتے، اور سرفراز احمد اور مکی آرتھر کی یہ بات بہت آگے تک نکلی تھی، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے لبوں کو سی لیا تھا. ایک بار پھر پاکستان کرکٹ بورڈ جھوٹ سے کام دے رہا ہے، وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک بار پھر کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. آپ کے پاس عالیہ آن گوئنگ ٹیسٹ میچ جب ہے تو اس کے دوران کھلاڑیوں کے ساتھ ڈریسنگ روم کے اندر کوچ کا اس قسم کا معاملہ ہونا آپ کے خیال میں ایک نارمل بات ہے؟ دیکھیں مجھے آپ کے پہلے جملے پہ بڑا سخت اعتراض ہے. غیر اخلاقی قسم کا کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. اگر آپ کے ٹاپ کے پلیئر جو ہے وہ پرفارم نہیں کریں گے، اگر وہ اپنی ہوم سیریز سے بھی ہار جائیں گے، اگر وہ باہر جا کے ٹاس جیتنے کے بعد بھی بیٹنگ پہلے کرنے پہ بھی سکور نہیں کریں گے اور ایسی گیندوں پہ آؤٹ ہوں گے جو کہ جس سے یعنی کہ آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے تجربے کے بعد آپ شارٹ بالز پہ آؤٹ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اگر ان سے بات کی جاتی ہے، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے، اگر ان کو ڈانٹا بھی جاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ کو نیشنل ٹیم کو کس طرح لے کے جانا ہے. آپ کو اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ تھوڑی دیکھنا ہے، آپ کو تو اپنا نیشنل
طرز دیکھنا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سٹارز کو یا بڑے نام کے پلیئر جو ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ سیاہ کریں سفید کریں, ہم کہتے ہیں وہ جو مرضی کرتے رہیں, اور جو ہمیں قربانی کا بکرا ملتا ہے ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بھائی کیوں؟ اگر اس میں ڈانٹا بھی ہے, اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی بھی ہے تو اس میں یہ ان کا معاملہ ہے, یہ ہمارا بزنس ہی نہیں ہے. ہمارا بزنس تو یہ ہے کہ کیا ٹیم سلیکٹ صحیح ہو رہی ہے, کیا ٹیم صحیح پرفارم کر رہی ہے. نہ بیٹنگ آپ کی اچھا پرفارم کر رہی ہے, نہ آپ کے بالرز اچھا پرفارم کر کے دیے ہیں. تو پوائنٹ تو یہ ہے نا جس کے اوپر زیادہ ہائی لائٹ. عالیہ یقیناً آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک کہ اگر وہ کھلاڑیوں کو نہ اچھا کھیلنے کے اوپر اس کی باز پرس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایکسٹریم قسم کی اطلاعات تھیں کہ چیزیں بھی پھینکی گئیں اور کچھ معلومات پھر نکلی باہر اس بارے میں کہ بڑی اچھا خاصا یہ معاملہ بڑھا تھا. تو یا ایک تو اس سے متعلق کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس, اور دوسرا کہ ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اتنی خاص رہتی ہے, تو یہ کسی انڈیویجول کھلاڑیوں کا مسئلہ ہے یا پھر سلیکشن کا اوور آل مسئلہ ہے جس کے اوپر غصہ ہے مکی آرتھر صاحب کو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, یہ جو عالیہ رشید صاحبہ نے بات کی کہ ان کا حق ہے کہ کھلاڑیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریں, بالکل ڈانٹ ڈپٹ کریں, لیکن غیر اخلاقی گفتگو آپ نہیں کر سکتے, گالی گلوچ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ پاکستان کے سفیر ہیں. یہ کھلاڑی جب اچھا کھیلتے ہیں تو پھر آپ ان کے گھر جاتے ہیں, ان کے والدین کا انٹرویو کرتے ہیں, ان کے دوستوں کا انٹرویو کرتے ہیں. آپ پاکستان کے سفیروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے. اگر اچھا نہیں کھیل رہے جس طرح عالیہ رشید صاحبہ فرما رہی ہیں تو ان کو ٹیم سے ڈراپ کر دیں. آپ ان کو کیری کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ کھلاڑی اچھا نہیں کھیل رہے تو آپ کسی اور کو ان کے ساتھ لے کر آئے, لیکن آپ نے کسی کو بیٹا بنایا ہوا ہے, آپ نے کسی کو اپنے دل کے قریب رکھا ہوا ہے, انفٹ پلیئروں کو آپ ٹیم کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں, تو پھر اس طرح کے مسائل تو ہوں گے. یعنی وہ والی بات آپ نے سنی ہوگی نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا ببانگے دہل جواب دینا ہوگا. اور یہ تو ٹیم کی سلیکشن ہے, اس میں شاداب کیسے چلے گئے سب کو پتا ہے کہ شاداب کو مکی آرتھر لے کر گئے, سب کو پتا ہے کہ فخر زمان پہلے ٹیسٹ میچ میں جس طرح کی ان کی کارکردگی رہی ہے ان کو مکی آرتھر لے کر گئے ہیں. یہ پاکستان کے سفیر ہیں, یہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں. اگر اچھا نہیں کھیل رہے تو آپ ان کو ٹیم سے ڈراپ کر دیں, کسی اور کو ٹیم میں شامل کریں. آپ ان کے ساتھ اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کر سکتے. کچھ عرصے پہلے عمر اکمل نے بھی اسی طرح کے الزامات لگائے تھے مکی آرتھر کے اوپر, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے دیگر کھلاڑیوں کے بھی طرف سے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے جو ان کا رویہ ہوتا ہے اس کے اوپر. یا آپ نئے کا آپشن بھی لے رہے ہیں, اور عالیہ ایک اہم پوائنٹ یہ اٹھا رہی ہیں کہ اگر کوچ ہے اچھی نہیں کوئی پرفارمنس دے رہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ دونوں اس بات پر ہمیں اتفاق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تھوڑا نارملی ایٹیٹیوڈ رہنا چاہیے جب ٹیسٹ میچ آن گوئنگ ہو. آپ دونوں نے رپورٹ کارڈ کے لیے آج وقت نکالا, بقا یحییٰ حسینی اور عالیہ صاحبہ, آپ دونوں کا. ناظرین پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.